हेलो, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं और अब इंशाअल्लाह ताला दर्स कुरान शरीफ शुरू होगा। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, अच्छी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 184 तक का दर्स हो चुका है। मशहूर आयत करीमा जो गुज़श्ता दर्स में भी इसकी तिलावत हुई थी। आप पर, हम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान आन बान के साथ रहमत व नूर की पूरी बरसात लेकर माह शाबान, माह नूर, माह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम साया फ़गन होने वाला है। अल्लाह ताला हम सब को इस अज़ीमुश्शान माह शाबानुल मुअज़्ज़ब की बरकतों से मालामाल फ़रमाए और रमज़ान में बसेहत जिस्म व ईमान दाखिला नसीब फ़रमाए। आयत करीमा बड़ी मशहूर है और इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि जब तक हमारा दिल शरीयत के लिए, अल्लाह और रसूल के लिए पूरे तौर पर हाजिर, तैयार, अट्रैक्ट, मुतवज्जे ना हो, उस वक्त तक इबादतों में ना तो मज़ा और न ही मकबूलियत का तसव्वुर आता है। दिल का हाजिर होना अल्लाह और रसूल के लिए इबादत की कबूलियत की बुनियादी हैसियत रखने वाली चीज़ है। अगर आपका दिल हाजिर नहीं है इबादत में, इबादत के लिए, तो आप एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आबिदा हैं, ज़ाहिदा हैं या जो भी हैं, लेकिन अगर दिल हाजिर है और ज़ाहिर है, आप हम सब भी समाजी सतह पर भी देखें, दिल से कबूल करना, ज़बान से ये इकरार कर लेना वो उतनी हैसियत की हामिल नहीं है कि ज़बान इकरार न करे लेकिन दिल अगर मुतमईन है तो वो बात बड़ी अहमियत की हामिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अपने इंडिया के हालात को देखते हुए उलमा और फ़ुक़हा ये हमेशा कह रहे हैं कि दिल से आप शरीयत की मुकम्मल तौर पर पासदारी के लिए तैयार रहें। हालात कभी अगर आपके सामने ऐसे आ जाएं कि जैसे देखें बज़ोर आपसे कलमे कुफ्र के लिए बोला जाता, तो आप ज़बान से बोल देने से कुछ नहीं होगा अगर आपका दिल मुतमईन है। इसलिए ध्यान रहे कि खुदा से दुआ भी करें कि ज़बान से भी ऐसी सूरत ना आए, लेकिन दिल का इत्मीनान बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ईमान का बुनियादी ताल्लुक़ दिल से है और ईमान में तारीफ़ का जो जुमला है वो है यही कि अत-तस्दीक़ुल क़ल्बी बिमा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इंदिल्लाह, कि अल्लाह पाक के पास से जिसको भी, जिस चीज़ को भी लेकर हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लेकर तशरीफ़ लाए,
ان کو دل سے سچا ماننا، التصدیق القلبی، یعنی قلب دل سے سچا ماننا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے بندو، اے میرے غلاموں، سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے کہ وہ گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح رہا تو سمجھ جاؤ پورا جسم ناخن سے لے کے سر کے بال تک وہ صحیح رہے گا، اور اگر وہ ایک چھوٹا سا حصہ خراب ہو گیا تو جسم کا پورا حصہ سمجھو خراب ہو گیا۔ عربی کے الفاظ ہیں، ان صلح صلح الجسد، صلح بولے صالح رہا، اچھا رہا، اور ان فسد فسد الجسد، فاسد رہا، خیال مطلب خراب ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، من ہیا یا من ہوا، وہ جسم کا لوتھڑا کیا ہے، کون ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الا وہی القلب، سنو، وہ دل ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہوا، نبی یہی بتانا چاہتے، دل کو یہ بہت اہم ہے۔ ایک ہی دل دیا گیا ہے، ہر پارٹ آپ دیکھیں جسم کے اندر تو دو ہے، 2 آنکھ ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہے، مگر دل جو ہے ایک ہی دیا گیا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر ایک دل کے سوا 2 دل نہیں رکھے ہیں، اور یہ دل کس لیے رکھے ہیں؟ نبی نے یہ اشارہ کر دیا کہ اس کو صحیح رکھنا تمہاری ذمہ ہے۔ اور جب نبی کہہ رہے ہیں صحیح رکھنا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نبی کے علاوہ صحیح رکھنا؟ جب نبی کہہ رہے ہیں صحیح رکھنا تو اس کا مطلب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیے، میرے خدا کے لیے، یعنی شریعت کے لیے صحیح رکھنا۔ اگر دل اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو گیا تو سمجھیے وہ دل آپ کا خراب ہو گیا۔ جسم بیکار ہے، وہ ایک سوکھی لکڑی کی طرح ہے جو صرف جلاون کے کام آتی ہے اور کچھ نہیں۔ جسم کی تر و تازگی دل پر ڈیپینڈ ہے۔ دل صحیح ہے تو آپ کا جسم صحیح، دل صحیح نہیں تو آپ کا جسم کوئی اعتبار کے قابل نہیں۔ دل اگر صحیح ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ناخن کا بھی اعتبار ہے۔ جانتے ہیں بزرگان دین کے ناخن کو مبارک کہا جاتا، آثار مبارک کا مطلب یہی ہوتا ہے، ان سے ریلیٹڈ چیزیں چاہے ناخن ہو یا بال ہو، یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا دل صحیح ہے۔ اور جب دل صحیح ہوتا، حضور قلبی جن کو حاصل ہوتا، تو وہ جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ تعالیٰ صحیح فرماتا، بابرکت کر دیتا۔ آپ کی حفاظت کا پھر ذمہ ڈائریکٹ اللہ لے لیتا۔ دل اگر آپ صحیح رکھیں گے، آپ سوچیں گے دل صحیح تو ہے، کسی سے لگانا بھی تو صحیح ہونا ہے، لیکن نہیں، جب نبی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب نبی سے افضل کوئی نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ نبی کے لیے، شریعت کے لیے، خدا اور رسول کے لیے بڑے سے بڑا محبوب آپ کے لیے قبر میں نہیں آئے گا، لیکن جس نبی نے دل کو صحیح رکھنے کے لیے کہا وہ نبی ضرور آئیں گے۔ سوچ لیں، آپ کو فیس کرنا ہے یا ویلکم کرنا ہے؟ فیس کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت مل گئی، وہ حسین جن کو جنت کیا، جن کے نانا مالک جنت ہے، جنت کی سرداری مل گئی۔ جنت میں انٹری کا مسئلہ نہیں ہے، انٹری کی جو جائیں گے ان کی کنجی ملی ہے، مگر وہ حسین دل اللہ رسول کے لیے، شریعت کے لیے ایسا قربان کیے کہ مثال بن گئے زندگی کی، مرنے کی مثال نہیں، جینے کی مثال بن گئے کہ جینا ہے تو حسین کی طرح جیو تاکہ موت آئے ان کی طرح۔ سبحان اللہ۔ کہنا یہ ہے ماں، ایک بات ہمیشہ آج کل کہہ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں عورتوں کی بھومیکا کیا ہے، عورتوں کا مہتو کیا ہے؟ اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو عورتوں کی اہمیت اور امپورٹنسی کیا ہے یہ سب سمجھ رہی ہیں تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھو۔ حسین کے ساتھ کربلا میں صرف مرد ہی نہیں تھے، حسین کی بیوی، حسین کی بہن۔ بتاؤ، سب سے زیادہ قسم خدا کی، شادی کے بعد بھی اگر پیار قائم اور برقرار رہتا ہے تو بھائی بہن کا رہتا ہے، اگر رشتہ دیکھنا ہو تو۔ وہ دونوں کھیلے ہوئے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دونوں گئی تھی کربلا میں۔ عورتوں کا کام کیا کام ہے بتائیے لڑائی کے میدان میں؟
مگر وہ گئی تھی، وہ فزیکلی طور پر صرف نہیں گئی تھی، وہ دل تھا شریعت کے لیے حاضر، وہ شریعت کے لیے گئی تھی۔ وہ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ دل جس کے لیے ہے، اور حسین تم اسی کے لیے تو جا رہے ہو، تو اس دل کو کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ اس لیے وہ گئی تھی۔ کہنا یہ ہے کہ آپ سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر، کالج، اسکول، یہاں وہاں جہاں کہیں بھی رہو، اپنا دل صرف شریعت کے لیے حاضر رکھو، کبھی کنورٹ نہ ہونا، کبھی ادھر ادھر نہ ہونا۔ میں نے کل مرید ہونے کے لیے آئے تو ایک ہی جملہ کہا میں نے کہ دیکھو میں کتنا بھی آپ کو ڈانٹوں، آپ کی بیعت ختم نہیں ہوگی، لیکن آپ نے اگر میرے خلاف ایک لفظ بھی کہیں سن لیا یا بول لیا، بیعت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے کانسیپٹ۔ اس کی مثال سنو، نبی صحابہ کرام کو ڈانٹتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ سے ایک مہینہ تک دور رہے، غصہ ہوئے اپنی شان کے مطابق، لیکن نہ صحابیت سے وہ نکلے نہ زوجیت سے وہ نکلی، لیکن ذرا نبی کے خلاف خالی سوچ لیے کلمہ پڑھنے والے، اللہ نے فتویٰ دے دیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارا ایمان چلا گیا، کافر ہو چکے ہو، کیونکہ تم نے نبی کے خلاف سوچا، نبی کے خلاف بولا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے کانسیپٹ۔ آپ اپنی سہیلیوں سے، اپنے کزن سے، اپنے گھر میں، اپنے اسکول کالج میں کبھی بھی شریعت کے خلاف دیکھو یا بولا جا رہا ہے تو فوراً وہاں سے ہٹ جاؤ، ہرگز نہ سننا۔ اب شریعت جو ہے نا بنے گی نہیں، بن گئی ہے۔ جس طرح بنے ہوئے کھانا کو چاول نہیں بنا سکتی، اگر آپ نے یوں سمجھو کہ چائے بنا لی ہے تو کیا پھر شکر نکال سکتی اس سے؟ نہیں۔ تو ایسے ہی یہی معاملہ ہے بلا تشبیہ، جب شریعت کے لیے دل ہو چکا، اب یہ دل کسی بھی طرح سے شریعت کے خلاف نہیں سنے گا۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہی پیار ہے، یہی محبت ہے، یہی پیار اور محبت ہے۔ جب جب 2-4-5 دل ہی نہیں دیے گئے تو آپ ہر ایک سے کیسے لگا سکتے؟ جس کا مطلب یہ ہو، یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑو، صحیح سے پکڑو، ٹھوس پکڑو، مضبوط پکڑو، اور وہ ہے سب سے پہلے شریعت کو پکڑنا ہے۔ پھر دیکھیں شریعت خود آپ کو کہے گی اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو نہ پکڑو، اس کو نہ پکڑو، اس کو نہ پکڑو۔ کیا بات ہے! ایک جوڑا کل آیا، اور بڑی اہم بات، چونکہ میں کل نفس ذائقۃ الموت مجھے سمجھانا ہے، یہ اتنی اہم دلیل ہے کہ میں رمضان تک اس کو لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اللہ رسول کا خوف لے کر کے خدا کی امید کی دنیا میں اتنا بھر لیں۔ الحمدللہ بہت کھا لیے پیزا برگر، اب جو ہے بھوکے رہنے والا دن آ رہا ہے۔ شعبان میں تو میرے آقا اتنا روزہ رہتے کہ حضرت عائشہ کہتی کہ لگتا ہے کہ کہیں کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں، ایسا بھی کہہ رہی ہیں لگتا ہے کہ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اس لیے اب آ رہا ہے زمانہ بھوکے رہنے کا، جس بھوکے رہنے میں ہمیشہ کے لیے کھانے کا سامان مہیا ہے، الحمدللہ۔ پھر جنت کے فریج آپ کے لیے تیار کیے جائیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجبوری کے نام پر روزہ نہ رہنا، مسرور ہو کر رہو، خوش ہو کر کے رہو۔ ایک جوڑے آئے اور آنے کے بعد بڑے شکوے کیے، بڑے گلے کیے، بہت زیادہ ایک دوسرے کے۔ میں سنتا رہا، اور مطلب ٹھنڈی میں بھی پسینے مجھے آ رہے تھے غصے میں، لیکن سنتا رہا۔ کیسا بھی ایک ہی جملہ کہا، کیا بات ہے، جس کو اللہ پاک پوزیشن دے وہ بندوں سے زیادہ اہم ہے یا نہیں؟ تو کہا برابر ہے۔ جیسے چھوٹی سی مثال، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پوزیشن دیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں، تو کیا آپ اعتراض کرتے؟ نہیں۔ اعتراض کرے تو یہودیاں یہی اعتراض کرے تھے، ہمارے میں کئی کو نہیں آئے، ان کے میں کئی کو آئے۔ تو ان کو جواب یہ دیا گیا، نبی آئے نہیں، نبی کو بھیجا ہے اللہ پاک نے۔ اگر اللہ پر بھروسہ بلیو کرتے ہو تو پھر بھیجنے والے کو دیکھو، آنے والے کو نہ دیکھو۔ جس کو بھیجا ہے، جس نے بھیجا ہے اس کو دیکھو۔ تو ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پوزیشن دے تو اس میں اعتراض اور تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں عورت کی طرف، اللہ پاک نے مردوں کو کہا تم سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ پاک نے سورۃ الرجال قرآن میں نہیں رکھا، سورۃ النساء قرآن میں رکھا، سورہ نمبر 4 پڑھے نہیں آپ؟ ہاں،
सूरत उन्निसा बोले तो औरतों के सूरा, कहीं पर भी मर्दों के नाम पर सूरा नहीं रखा। तो दिल कहता है ना, ए अल्लाह ऐसा कई को करा, सौतेला सुलूक है ना, अपने कलाम में औरत को इतनी अहमियत दे दिया, मर्दों के नाम से कोई भी सूरा नहीं, मतलब सूरतुर रिजाल नहीं। तो फिर आज तक बताओ किसी मर्द ने सवाल किया, मोमिन खास तौर से नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पर एतराज करने वाला मोमिन कहां से रहता? अल्लाह वो जानता है जो कोई नहीं जानता। फरिश्तों को यही कहा अल्लाह पाक ने, आलमु माला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इसलिए आदम को अगर खलीफा बना रहा हूं तो बस बिलीव करो। अब मर्द जो है परेशान थे, अब औरत खुश थी उस वक्त। अरे वाह क्या अच्छा समझाए, वाह देखो जी तुम्हारे से हमारी ज्यादा अहमियत है। मैंने कहा यही तो मैं चाह रहा हूं कि तुम पहले इतना फूल जाओ हाँ, उसके बाद सुनो, अल्लाह पाक उसी कुरान में फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि मर्दों को औरतों पर रिस्पॉन्सिबल और हाकिम बनाया गया है। अब औरत की जो पिपनियां थी वो नीचे गिरने लगी थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा भी देखो कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, एतराज नहीं करना। जिस तरह तुम्हें अहमियत दी मर्दों ने एतराज नहीं किया, ऐसे ही अगर मर्दों को वही अल्लाह अहमियत दे तुम एतराज नहीं करना। मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि कुरान में देखे तो तुमको अपनी पोजीशन खुद समझ में आ जाएगी। कुरान से दूर हटकर वकील के पास आप जाती हो, क्यों? उसे कुरान का इल्म नहीं। वो तो इंडिया के नए नए कानून, आज ये बन रहा आज वो बन रहा, वो पढ़ करके वकील बने हैं। कुरान पढ़कर वकील नहीं बनता, कुरान पढ़कर हाफिज कुरान या आलिम कुरान बनता है, उसे वकील कुरान नहीं बोलते हैं। समझ रहे हो आप? यही कहना चाह रहा हूं मैं कि कुरान से जुड़ो, कुरान की तालीमात से जुड़ो, शरीयत से जुड़ो। तो कसम खुदा की, अगर आप मक्का की उस वादी में रहोगी जहां न पानी था न खाना था, गैर जी ज़रा था, वादी ऐसी थी जहां दूर दूर तक सिवाय कांटे के पत्थरों के कुछ नहीं नजर आता, लेकिन हजरत हाजरा शीरखार बच्चे को लेकर के वहां जब पहुंचती हैं तो अपने शौहर से पूछती हैं, क्या यहां छोड़ना अल्लाह का हुक्म है या अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो? सर हिलाकर कहा अल्लाह का हुक्म है। तो आवाज देती हैं, आप जाइए पुरसुकून होकर के, जब अल्लाह का हुक्म है तो वो अल्लाह जरूर इंतजाम करेगा। खुदा की कसम, उस माँ की इस पुकार ने अल्लाह इस तरह से सुना कि आज तारीख ने रकम कर लिया है, आब जमजम हर हाजी की एक सआदत बनती है। अल्लाह पाक ने एक ठोकर में हजरत इस्माइल के वो पैदा कर दिया, जबकि वो पानी के लिए दौड़ी थी जो सफा मरवा में आप दौड़ती हो। वो है जो एक दिल अल्लाह पाक ने उनको दिया शरीयत के लिए। अल्लाह ने अगर कहा है तो बस, अल्लाह हर जगह अपने नूर के साथ मौजूद है। वो देख रहा है कि हमारे लिए क्या क्यों कैसे। वो सुराख के अंदर की चूंटी को रिस्क देता है। तो हम आदम की औलाद अशरफुल मखलूकात, हमें नहीं देख रहा है? बस यही कहने जा रहा हूं, स्कूल हो, कॉलेज हो, घर का, अपार्टमेंट का, जहां कहीं भी हो, चाहे दुकान हो, मकान हो, जो शरीयत ने आपको कहा है उसको हर जगह फॉलो करोगी आप तो कामयाब रहोगी। और अगर नफ्स की इत्तिबा किया, दिल किसी और के लिए शरीयत के अलावा हालात की मार, हालात की समझौतगी या हालात की परेशानी को बीच में ला करके, तो खबरदार तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम क्वांटिटी को अगर देखो तो ऑल वर्ल्ड में आज सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम नजर आ रहे हैं। ऑल वर्ल्ड में, उस एतबार से कह रहा हूं जब नबी मौजूद हैं। सहाबे किराम की कितनी तादाद थी? लाख, 2 लाख, 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा नहीं थी जब नबी तशरीफ ले जा रहे हैं। सहाबे किराम की बस यही तादाद, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और आज देखिए ऑल वर्ल्ड में उस नबी का नाम लेने वाला मौजूद है। ऑल वर्ल्ड में क्या किया नबी ने? बस वही किया, तुम्हारे दिल पर हुकूमत की और हाकिमे कल्ब, इंसान के दिल का जो हाकिम अपनी तरफ माइल कर लिया, तो अब किसी का, चाहे मर्द हो या औरत, बिलखुसूस औरतों का दिल ऐसा माइल हुआ कि शौहर क्यों ना हो सामने, बाप क्यों ना हो सामने, भाई क्यों ना हो सामने, सबकी लाशों की खबर क्यों ना हो सामने, आवाज़ यही आई कि मेरा नबी अगर जिंदा है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं।
کہنا یہی ہے۔ اب اسی آئینے میں قرآن کی یہ پکار کو سنو، اللہ پاک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر جان والی چیز کو، ہر نفس کو جو سانس لیتی ہے اس کو موت آنی ہے۔ یہاں پر لفظ پہ غور کرو، کل روح نہیں فرمایا اللہ پاک، روح کو موت آئے گی نہیں، روح اللہ کا امر ہے، روح کو اللہ نکالتا ہے، اس کو موت نہیں دیتا ہے۔ روح نکال لی جائے وہ نفس بچتا ہے، صرف روح اور نفس میں یہی فرق ہے۔ دل اگر آپ کا روح کی طرف مائل ہو ولیہ بن جائیں گے آپ، دل اگر آپ کا نفس کی طرف مائل ہو گناہ کریں گے آپ۔ اس لیے موت طاری اللہ نے روح پر نہیں کیا، دل پر، نفس پر کیا۔ گویا نفس اور روح کے بیچ میں دل کا کنیکشن ہے۔ آپ کھڑی ہو سمجھو بیچ میں ایک جانب دل ہے، ایک جانب روح ہے اور ایک جانب نفس ہے۔ سوچو اللہ پاک آپ کے لیے مین پارٹ جو رکھا ہے، آج معلوم ہوا دو رکھا ہے، ایک دل اور ایک روح۔ اگر دل روح کی طرف مائل ہو گئی، عابدہ زاہدہ متقیہ خدا کی زبان میں ہو جاؤ گی آپ، اور اگر دل نفس کی طرف مائل ہو گئی، خدا سے دور، رسول سے دور، شریعت سے دور، اور دیکھیے یا تو خودکشی کرنے والی عائشہ بنو گی یا حرام کاری کرنے والی یہی سب بنو گی۔ اگر روح کی طرف مائل ہو گئی تو رابعہ بصریہ بنو گی۔ الحمدللہ آپ ایک لفظ سنو، حضرت فاطمہ الزہرا سخت بیمار ہے، سخت بیمار، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں، بخار کو دیکھ کر کے پریشان بیوی ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی وضو کے لیے جانا ہی چاہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں رک جائیں، وضو کا پانی لا کر کے دیتی ہیں۔ ذرا جملے پہ غور کرنا، اگر آپ عقل مند بیوی سمجھتی ہو اپنے آپ کو تو صحیح عقل یوز کرو اور صحیح وقت میں یوز کرو۔ اگر آپ کو ایگزیبیشن نہ لے جائے تو آپ ناراض، وہ عمل کیوں نہ کرتی ہو کہ وہ خود آپ کے لیے اتنا بےتاب ہو۔ ذرا غور کرو، فاطمہ الزہرا بیمار ہیں، جب وہ پانی دیتی ہیں تو علی رو پڑتے ہیں، مگر مسکراتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے، اس کے بعد کہتے ہیں آرام کرو۔ نماز میں بیٹھ گئی، نماز پڑھ رہی ہے، آپ بھی نماز پڑھ لی، پورا جب ہو گیا تو اس کے بعد حضرت علی کے پاؤں کے پاس آ کر آپ کے پاؤں مبارک کو دبانے لگتی۔ علی کھڑے ہو جاتے ہیں بعجلت اور کہتے ہیں کیا کر رہی ہو، تمہیں بخار ہے، اتنی بیمار ہو، ایسا مت کرو۔ کیا کیا کہا ہوگا، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے سمجھ جاؤ، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے کہتی ہیں میرے شوہر نامدار، میں نے حقوق اللہ ادا کر لیا ہے، حقوق العباد سے محروم مت کیجئے۔ قسم خدا کی رحمت الہی کس طرح لرزی ہوگی جب فاطمہ نے یہ جملہ کہا ہوگا، تاجدار انبیاء کی بیٹی نے یہ جملہ کہا ہوگا کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر لیا ہے، اب بندے یعنی شوہر کے حق کی ادائیگی کے لیے مجھے مت روکیے۔ کیا دل تھا، یہ دیکھیے، جب دل روح کی طرف مائل ہو جاتی ہے تو روحانیت کی علمبردار بن جاتی ہے۔ اسی لیے آج ولیوں کے حوالے سے پوسٹروں میں آپ دیکھتی ہوں گی نا، بذل جسمانی نہیں لکھتے ہیں، بذل روحانی لکھتے ہیں، بفیض روحانی۔ آپ پیر وغیرہ میں، کارڈ وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ نہیں بفیض روحانی، حالانکہ ان کو تو جسم بھی تھا ولی کو، آپ بفیض جسمانی کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ کیونکہ روح کی طرف ان کا دل اتنا مائل تھا کہ اللہ پاک نے روحانیت میں وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ اب وہ جن کو دیکھ لیں، جن کو کا مطلب مٹی کو دیکھ لیں تو کیمیا بن جائے۔ کیا بات ہے، الحمدللہ۔ کیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو ولیہ نہیں بنا سکتا؟ یقیناً بنا سکتا، نبی نہیں مگر ولیہ تو بنا سکتا۔ رابعہ بصریہ، صحابہ کرام کی بیوی، ازواج مطہرات کیا ہیں؟ سب اللہ کی جلیل القدر ولیہ ہیں۔ ماؤ اس بات کو غور کرو، میں صرف کل نفس پر آج گفتگو کر رہا ہوں، ذائقۃ الموت پر آگے کروں گا۔
نفس اور روح کو سمجھو. اگر تمہاری زندگی، یہ جو زندگی بولتا ہوں نا تو سمجھو نفس، اگر تمہاری حیات یہ سب صرف جینے کے لیے، خواہشات کے لیے، دنیاوی طلب کے لیے ہے تو سمجھو اس پر موت آنے والی ہے. اور اگر تمہارا جینا روح کے لیے ہے، روح کی تازگی کے لیے ہے، روحانیت کے لیے ہے، تو تمہیں موت بھی اس طرف دھیان تک نہیں جائے گی، ویلکم کرو گی الحمدللہ موت کا. یہ پازیٹیوٹی ہے انسان کی. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب دل، کمال ہے. بخاری شریف کی ایک بڑی حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے. واقعات کسی نام کی طرف منسوب ہو، لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ میں مر ہی نہیں سکتا کیونکہ میرا دل روح کی طرف مائل ہے. میں مفہوم کے اعتبار سے بول رہا ہوں. مجھے لے چلو بارگاہ مصطفیٰ میں. اور جب لے کر گئے، دیکھ لیا ایک نظر، روح چلی گئی. کیا بات ہے! موت کو بھی کس خوبصورتی سے گلے لگاتے تھے وہ حضرات. لیکن آپ لوگ، ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں؟ ذرا فلاں بیٹا کو بلا لو، وہاں ان کو بلا لو، انہوں نہیں آئے کیا، انہوں نہیں آئے کیا. اس وقت بھی دنیا کو یاد کر رہے ہیں. ارے اس وقت یہ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا جینا صرف فزیکلی دنیا میں ہوا ہے اور اسی کے لیے ہوا ہے. اسی لیے موت کے وقت نبی کو یاد کرنے کے بجائے، قرآن اور شریعت کو یاد کرنے کے بجائے، بیٹے کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو بلانا کہتے. ارے ڈاکٹر بھی بول دیتے ہیں سب کو بلا لیجئے، آئی ایم سوری. اب چلو وہ اب غیر ہیں وہ تو یہی کہیں گے، بلکہ اپنے بھی ہیں تو آج کل یہی بول رہے ہیں کہ اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، سب کو انفارم کر دیجئے. آج سب صرف جسم کے لیے، صرف شہوت کے لیے، صرف دنیا اور فزیکلی انٹینشن کے لیے پوری زندگی جی رہے ہیں. اسی لیے یہ جملے نکل رہے ہیں. صحابہ کرام، صحابیات کا تصور ہوتا، نبی کو ایک بار دیکھ لیتے. ارے چھپ چھپ کر ایک عاشق نام ہے قرآن حدیث پاک بخاری شریف میں، عبد القدوس نام ہے، جو یہودی کٹر دشمن رسول باپ کا بیٹا تھا. چھوٹا سا، بالکل عاشق رسول ہے اس لیے نسبت کر رہا ہے، ایک دم چھوٹا سا. اتنا وہ سخت بیمار پڑ گیا، اتنا سخت بیمار پڑ گیا کہ جانتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ کی محفل میں چھپ چھپ کر باپ سے آتا تھا. وہ اتنا چھوٹا تھا کہ میں ان کے حساب سے بول رہا ہوں، کسی بھی کے پیچھے میں آ کر بیٹھ جاتا، نبی کو دیکھتا، مسکراتا بس. اور رسول بھی انہی کو دیکھ کر مسکراتے. صحابہ سمجھتے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، لیکن نبی ان کو ایسے دیکھتے، کبھی ایسے دیکھتے. جب وہ نہیں آیا، سخت بیمار پڑ گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشک بار ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہاں ہے جو آتا تھا روز؟ کسی بھی طرح سے معلوم کرایا گیا، حالانکہ نبی کو معلوم ہے. تو فرمایا کہ وہ سخت بیمار ہے یا رسول اللہ. کہا چلو ان کے گھر لے کر کے چلو. پتہ ملا، ایڈریس ملا، گئے بارگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، گئے اس شخص کے سامنے. اب بتائیے، وہ گھر کا سب سے بڑا جو سخت ہے، نبی کا دشمن ہے، لیکن چونکہ ان کی زبان سے، اپنے بیٹے کی زبان سے محمد نام سن لیا تھا، اور باپ باپ ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں دیکھو، کہتا ہے محمد میں تو تمہارا سخت دشمن ہوں، لیکن میں نے اپنے بیٹے کی زبان سے ایک نام سنا ہے جس کا نام ہے محمد. اور سارے ڈاکٹروں نے اب جواب دے دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اجازت ہے جاؤں اس کے پاس؟ کیا بات ہے، جاؤں اس کے پاس؟ کہا بالکل آپ جاؤ، بالکل جاؤ. تمہارے جانے سے اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو جاتا تو اس سے بڑی بات کیا ہے. کہا ایسا کرو تم بھی چلو، اپنی آنکھ سے دیکھ لو آج جو منظر ہے. بخاری میں جب بھی یہ حدیث پڑھاتا ہوں میں، بالکل اتنا مزہ آتا ہے رونے میں قسم خدا کی. کاش اس بچے کا عشق تھوڑا سا ہی صحیح مل جائے. اچھا، کٹر یہودی کا بیٹا ہے، آپ سوچیں پیدا کس گھر میں ہو رہا ہے، لیکن بچہ ہے. ہوتا ہے نا ایک شعور کی زندگی ہو تو چلو ٹھیک ہے. ذرا توجہ دیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو وہ اتنا نقیب یعنی کمزور تھا کہ باپ پریشان، اٹھ بھی نہیں سکتا، پانی پلانے کے لیے سہارا دینا پڑتا. لیکن نبی کی خوشبو پا کر کے وہ اٹھ جاتے. آ گئے محمد؟ ارے باپ رے باپ، آ گئے. ہاں. اس کے بعد ایک بار باپ کو دیکھتا ہے، ایک بار محمد کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باپ کو ڈر سے دیکھتا ہے،
باپ کو جب دیکھتا ہے تو چہرے کا جغرافیہ الگ، نبی کو دیکھتا ہے تو چہرے کا جغرافیہ الگ، یہاں نیگیٹیوٹی یہاں پوزیٹیوٹی، کیا بات ہے۔ تو یہودی سمجھ گیا کہ نہیں، محمد کو دیکھ کر اتنا خوش ہے، اس سے بڑی بات کیا ہے، کہتا محمد کچھ تو بھی کرو۔ کہا اب جملہ سنیے باپ کا، اے بیٹے اطع ابا القاسم، ابو القاسم نبی کا لقب ہے، قاسم بیٹے کا نام تھا، بیٹے یعنی یہودی اپنے بیٹے کو کہتا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مانو، ان کی اطاعت کر لو، اگر تمہارا دل کہہ رہا تو جو کرنا ہے کرو مگر ٹھیک ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، یہ جملہ کہنا تھا، اب بیٹے کے آنکھ سے آنسو گر جاتے، اور گرنے کے بعد اسی زبان سے کہتا ہے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہے اور اسی وقت روح نکل جاتی۔ میں بتانے جا رہا ہوں کہ جب نفس اور قلب کے بیچ میں روح، یعنی نفس اور روح کے بیچ میں دل ہوتا ہے، تو دل اگر روح کی طرف مائل ہو تو بڑا سکون ملتا ہے، روحانیت راحت سے ہے روح۔ آج آپ کو ہم کو سکون کیوں نہیں؟ جیتے رہتے بھی ہیں تو دنیا کو یاد رکھتے ہیں، مرنے کے وقت بھی بیٹے کو بلاؤ، فلانی کو بلاؤ، فلانا کو بلاؤ، یعنی دنیا کے نام لیے جاتے ہیں۔ کاش اس وقت یہ کہو ہٹ جاؤ مصطفیٰ آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ جن کے لیے یہ دل تھا وہ آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ میرا پیر آ رہا، ہٹ جاؤ جن کے لیے یہ تھا وہ آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ قرآن لاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ نہیں کیے جاتے، اسی لیے کچھ نہیں۔ خواب میں آ کر کے ماں بھوکی نظر آ رہی ہے، ابا پیاسے نظر آ رہے ہیں، ابا یہ یاد کر رہے تھے وہ یاد کر رہے تھے، تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں مجبوری ایصال ثواب کرو۔ اب کیا کر سکتے؟ مرنے سے پہلے نہ تو قرآن کی تلاوت تھی گھر میں، اور نہ ہی قرآن پر عمل تھا، نہ شریعت پر عمل تھا۔ جب مر گئے تو پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، پوری شریعت پڑھی جا رہی ہے، مدرسوں کے بچے یاد کیے جا رہے ہیں۔ کیا جیتے جی لائف انشورنس آپ پالیسی یہ سب رکھ سکتے، مرنے کے بعد بھی آپ کو ملے گا، جیتے جی بھی ملے گا، لیکن مرنے کے بعد قرآن پالیسی نہیں رکھ سکتے آپ، ایصال ثواب پالیسی نہیں کر سکتے آپ، یہ آپ کو نہیں ملے گا، یہی ہے نا؟ مگر یہ ہے نہیں حقیقت، یہ نفس آپ کا جسم مطلب دل اور خواہش کی طرف، روح اور نفس کی طرف جو دل آپ کا مائل ہونا چاہیے روح کی طرف، وہ نہیں تھا۔ نفس کی طرف، خواہشات دنیا کی طرف، فائنینس سکور کرنے کی طرف، فیوچر یہ کرنے کے لیے، کیا یہ چھوٹی سی عمر دیا امت محمدیہ کو بس اسی کے لیے؟ نہیں، آج کی پوری گفتگو اپنے دل و دماغ میں رکھو، اور شعبان کو کم سے کم اپنے نفس کو، یا اپنا نفس ہے ان کو ایک دم بالکل بالائے طاق رکھ دو، اور اپنے دل کو روح کی طرف مائل کرو۔ قسم خدا کی تمہارے ہاتھ بھی اٹھنے نہیں پائیں گے مکمل، اور ضرورتیں پوری کر دے گا اللہ، ایسی پوری کرے گا کہ تمہاری تو چھوڑو، تمہاری زبان سے اگر کسی کے لیے نکل جائے تو الحمدللہ اس کی بھی پوری ہو جائے گی۔ خلاصہ گفتگو، یہ دل ایک دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک خدا کے لیے، ایک قرآن کے لیے، ایک شریعت کے لیے، پورے کے خلاصہ میں بولوں تو روح کی طرف مائل کرنے کے لیے، جسم کی طرف مائل کرنے کے لیے یا نفس کی طرف مائل کرنے کے لیے نہیں۔ یہ موت آنے والی روح پر نہیں ہے، جسم پر ہے۔ اسی کو قرآن کہتا کل نفس، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، روح کو نہیں۔ چاہتی ہو نہ مرنا تو روح کی طرف مائل رہو، نہ مرنا چاہتی ہو تو روح کی طرف مائل رہو، اور مرنا چاہتی ہو تو نفس کی طرف مائل رہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس بات کو تمہارے قلب میں اتار دے، اس دل میں اتار دے جو دل ہمیشہ روح کے لیے مائل ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔